सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने ये आयत आप लोगों के सामने जो बयान की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बड़ाई बयान फरमाई और उसके साथ साथ एक हुक्म भी दिया कि ए लोगो, तुम इबादत करो अल्लाह की। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम उस अल्लाह की इबादत करो जिसने पैदा किया तुम लोगों को और तुम लोगों से पहले लोगों को भी पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात पैदा किए। सबसे पहले अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद पे दर पे फ़रिश्ते पैदा किए। उसके बाद जिन्नात को अल्लाह ने पैदा किया, जो इस मखलूक़ात ऐसी मखलूक़ की जो मुकल्लफ़ थी हर चीज़ की, जो हर चीज़ की मुकल्लफ़ थी। लेकिन जिन्नात ये फ़साद करते थे दुनिया में, ज़मीन में, और इसी जिन्नात में से अल्लाह ने शैतान भी था। उस वक़्त वो बड़ा बुज़ुर्ग था, अल्लाह की ऐसी इबादत करता था कि आज तक उस जैसी किसी ने इबादत नहीं की। हज़ारों साल इबादत की, हज़ारों साल इबादत की। इसलिए कि कहते हैं कि शैतान के अंदर तीन आइन थे। एक आबिद था, एक आलिम था और एक आरिफ था। लेकिन एक आइन की कमी थी। किसकी कमी थी? एक आइन की कमी थी। वो आशिक नहीं था, वो आशिक नहीं था। आबिद था, इतनी इबादत की अल्लाह की कि उस जैसी इबादत किसी ने आज तक नहीं की। हज़ारों साल इबादत की। हज़ारों साल इबादत के बाद अल्लाह ने उसको आसमान में बुला दिया। इतनी इबादत की कि ख़ुद आसमान चला गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद पहले आसमान में इबादत की, दूसरे, तीसरे, चौथे, यहाँ तक कि अल्लाह उसको उसकी इबादत का बदला दे रहा था। किस चीज़ का बदला दे रहा था? इबादत का बदला दे रहा था। और इबादत करते करते फ़रिश्तों का सरदार बन गया। क्या हो गया? फ़रिश्तों का सरदार बन गया और फ़रिश्तों को सब कुछ पढ़ाता था, सिखाता था। एक दिन लोहे महफूज गया। कहाँ गया? लोहे महफूज गया। लोहे महफूज में लिखा हुआ था कि अल्लाह का एक बंदा होगा और हज़ारों साल इबादत करता होगा, हज़ारों साल करता होगा, लेकिन एक दिन अल्लाह की नाफरमानी करेगा और रांदे दरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने आके फ़रिश्तों को ये बात बताई। फ़रिश्तों ने कहा हमारे लिए दुआ करो कि हम इसमें से ना हो। क्या है? हम इसमें से ना हो। ने दुआ मांग ली। फ़रिश्तों का सरदार था।
کہا یا اللہ یہ لوگ اس میں سے نہ ہو، اپنے آپ کو بھول گیا. کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو بھول گیا. اس لیے جب دعا مانگو کسی کے لیے، اس کے فوراً اپنے لیے بھی دعا مانگو. اس کے فوراً بعد اپنے لیے بھی دعا مانگو، اپنے آپ کو مت بھولو. جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اس میں سے ویسی بھی پاک ہوں. اس نے بھول نہیں گیا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ کہتے ہیں کہ بھول گیا، بھول نہیں گیا. وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کے لیے دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں اس میں نہیں ہوں گا. کیوں میں نہیں ہوں گا؟ کوئی اور ہوگا. کیا ہے؟ کوئی اور ہوگا. اپنے آپ کو، اس لیے کہ تکبر کا مرض اس کے اندر موجود تھا. کیا تھا؟ تکبر کا مرض موجود تھا اس کے اندر، وہ نکلا نہیں تھا. اس لیے یہ تکبر کی پہلی سیڑھی تھی اس کی. کیا تھی؟ پہلی سیڑھی تھی تکبر کی، کہ اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی اور فرشتوں کے لیے دعا مانگ لی. پھر اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا ہے؟ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ بناؤ گے. اسی طرح یہ جنات ہے فساد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں زمین میں؟ اسی طرح یہ مخلوق آپ کی پیدا ہو جائے گی، انسان یہ بھی فساد کریں گے. کیا کریں گے؟ فساد کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے شیطان کو جو ہے نا اس کو بغض ہونے لگا. کیا ہونے لگا؟ خدا کے واسطے. جب اللہ نے بنا دیا اس آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے اس وقت اس کو ویسے ہی دل میں بغض ہونے لگا، اس لیے کہ وہ زمین سے آیا ہوا تھا. کس سے؟ وہ آسمان کا نہیں تھا. آسمان کے فرشتوں کو کیا بغض؟ اس کو پتہ تھا ہم تو پہلے بھی آسمان میں. کیا ہے؟ ہم تو پہلے سے آسمان میں ہیں، ہم آسمان میں رہتے ہیں، تو ہم نے کیا جو ہے نا لینا دینا اس سے. لیکن یہ زمین سے آیا ہوا تھا. اس کو سمجھ میں آ گئی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے تو یہ سب پر بادشاہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ سب پر بادشاہ بن جائے گا. بڑے بڑے فرشتے اس کے پاس جائیں گے. کیا کریں گے؟ بڑے بڑے فرشتے اس کے پاس جائیں گے. تو جانے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ مجھے بھی جانا پڑے گا. کیا ہے؟ مجھے بھی جانا پڑے گا. سب کچھ اس کے دماغ میں گھومتا رہا. ویسے ایک دن آیا اپنے سارے سرداروں کے سمیت، اور آدم علیہ السلام کا پتلا زمین پہ پڑا ہوا تھا. اس کے اندر گیا، پورا گھوم کے آیا. کیا ہے؟ پورا گھوم کے آیا. گھومنے کے بعد اس کو بہت بڑا غصہ آیا تھا. غصے کے ساتھ اس نے اس کے دل پہ تھوک پھینکا. کیا کیا؟ اس کے دل پہ تھوک پھینکا. فرشتے آئے، اس تھوک کو باہر صاف کر کے باہر پھینک دی. جب اللہ نے بنا دیا اس کو، تو پھر سب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. کیا کرو؟ اب ظاہر میں تکبر آنے لگا. کیا ہے؟ اس وقت کیا تھا؟ چھپا ہوا تھا تکبر. اب ظاہر میں آنے لگا کہ بھائی جاؤ. فرشتوں کو کہا، سب کو کہا اس کو سجدہ کرو. عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ عابد تھا. عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کو پڑھا رہا ہے. عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کو پڑھا رہا ہے. جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، لوح محفوظ دیکھا، عرش دیکھا، سب کچھ دیکھا ہے. اور عارف بھی تھا، اللہ کو بھی جانتا تھا، اس کے غصے کو، اس کے رحم کو، اس کے ہر چیزوں کو جانتا. لیکن عاشق آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا. عاشق آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا. بس وہ کہتا ہے اس نے مجھے حکم دے دیا کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہ کرو. وہ فوجی ہے نا، یس یس، نو نو، بس یس کر دیا کرو.
تو وہ اسی طرح سب نے سجدہ کیا، وہ اسی طرح کھڑا رہا، اسی طرح کھڑا رہا۔ کہا میں کیوں سجدہ کروں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی زمین کے اوپر۔ اللہ نے کہا جاؤ، کیا کہا؟ ایک سجدے کا انکار کیا۔ کتنے کا؟ ایک سجدے کا انکار کیا۔ یہ انکار کفر ہے، ایک تکبر کفریہ ہے، ایک تکبر فسق ہے، گناہ ہے۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے اور وہ اسی میں پڑا رہتا ہے تو آہستہ 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 وہ آگے جاتے جاتے کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے نفاق ہے۔ کیا ہے؟ نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق عملی اور ایک نفاق اعتقادی۔ ایک نفاق عملی اور ایک نفاق اعتقادی۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ دل میں وہ کفر رکھتا ہو، بظاہر وہ ایمان لایا ہو، بظاہر وہ، جیسے منافقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ان بیوقوفی کی طرح میں ایمان لاؤں، یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ کیا کہنے لگے؟ بیوقوف کہنے لگے، جن کو اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بیان کی۔ کس میں؟ اور ان کے اوپر ہمارا فضل رہا اور ہم ان سے راضی رہے۔ کیا رہے؟ ہم ان سے راضی ہے۔ جس سے اللہ دنیا میں راضی ہو تو آخرت میں تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت میں تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور ان کو منافقین کہتے تھے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لائے جیسے یہ لوگ بیوقوف لوگ لائے، اس لیے کہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عشق کرتے تھے۔ جب بدر کے میدان میں گئے صحابہ 313 بدر تو مدینہ سے باہر ہے، بہت زیادہ، 180 کلومیٹر پہ، 180 کلومیٹر، یعنی یہاں سے حیدرآباد کے، یہاں سے حیدرآباد اتنا باہر ہے۔ یہ الگ شہر ہے بدر، مدینہ الگ شہر ہے۔ انصار نے تو یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کر آپ کی مدد کریں گے، مدینہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس پر بیعت بھی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ اس پر بیعت کی تھی، لیکن یہ تو مدینہ سے 180 کلومیٹر باہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انصار کو مخاطب ہو کے کہا، اے انصار، آپ نے تو ہم کو یہ بیعت کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں آپ کی مدد کریں گے۔ کس میں؟ مدینہ میں آپ کی مدد کریں گے۔ یہ تو مدینہ سے 180 کلومیٹر باہر ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ان کا جو انصار کا سردار تھا وہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے اپنے سارے لوگوں کو لے کر فرعون سے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے، دریا کے کنارے پہنچ گئے تو بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تم نے تو ہمیں غرق کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تم نے تو ہمیں غرق کر دیا، مار دیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑو۔ بولتے تم جانے، اے موسیٰ آپ جانو، آپ کا رب جانے۔ کیا ہے؟ آپ جانو اور آپ کا رب جانے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، آپ نے تو ہمیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کہا، اے موسیٰ لاٹھی مارو دریا پر۔ کس پر؟ دریا پر لاٹھی مارو۔ 12 راستے بنے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے اور 12 راستے بنے، اور ہر ایک وہاں سے
چلا گیا۔ اور فرعون جب آیا اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس نے آخر میں کیا، آخری لفظ اس کا کیا تھا؟ ربی موسیٰ و ہارون۔ وہاں بھی اس کا بھی وہاں تکبر ختم گیا۔ جب موت آتی ہے بولتے ہیں بندہ جو ہے نا بخار کو قبول کر دیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ بخار کو قبول کر لیتے۔ اب اس نے موت کے فرشتے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ موت کے فرشتے دیکھے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام اتنی سپیڈ میں آئے اور زمین سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی سپیڈ میں کیوں آئے؟ کہا اس کے بعد اگر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ یہ کہتا اللہ اس کو معاف کر دیتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کو جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ شیطان سے زیادہ عارف تھے۔ اس لیے جب شیطان کو کہا جاؤ راندہ درگاہ ہو جاؤ، تو اتنے غصے کے وقت، یعنی اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس وقت بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دینا۔ کیا دینا؟ قیامت تک کی زندگی دینا۔ اللہ نے کہا جاؤ، ہم نے دے دی۔ یعنی اتنے جلال کے وقت، اللہ کے جلال کے وقت وہ پھر بھی مانگ رہا ہے اپنے لیے۔ کسی کا باپ غصہ ہو جائے اس وقت مانگے گا؟ مانگے، ایک چپیڑ لگائے گا، ایک تو نے الٹا کام کیا اوپر سے اس وقت مانگ رہا ہے۔ ہاں، استاد غصہ ہو جائے کوئی چیز مانگے اس کو بولے نکل یہاں سے، لیکن وہ رب ہے۔ کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ اس نے اس وقت مانگا، پھر بھی اللہ نے کہا جاؤ۔ کہا یا اللہ جو تیرے بندے ہیں میں ان کو تیرے سے جدا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں اس کو تم سے جدا کروں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو تیرے ہے وہ ویسی بھی تیرے ہے، جو تیرے ہے وہ ویسی بھی تیرے ہے، وہ تیرے ہی رہیں گے۔ اور آج تک وہ زور لگاتا رہا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے اس کو اب یہ توڑ نہیں سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا۔ مسلمان پہ کتنا زور لگاتا ہے، اس کو گناہوں میں رکھ دیتا ہے، اس کو عیاشی میں رکھ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہی مسلمان ہے ایک مرتبہ توبہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی ساری محنت کو کیا کرتا ہے؟ تیل میں صرف ختم، آگ میں پھینک دی اس کی ساری محنت۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیسے مسلمان ہے، صبح سے شام تک میری ساتھ رہتا ہے، صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتا ہے، اپنے خواہشات پوری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جب عین وقت آتا ہے کبھی ایک مرتبہ ہوتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب کچھ معاف کر دے۔ جاؤ، اللہ سب کچھ معاف کر۔ ایک آدمی تھا، ایک بت کے پاس ایک شخص 100 سال سے کہہ رہا تھا یا صنم، بت پرست تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکلا یا صمد۔ کیا نکلا؟ قصدن بھی نہیں کہا، غلطی سے یا صمد۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ مانگ۔ وہ پریشان ہو گیا، کیا ہے کہ یار آج ہمارے منہ سے غلطی سے صمد نکلا، اور آسمان سے آواز آئی۔ کہاں سے؟ آسمان سے آواز آئی، اور اس بت کے سامنے میں 100 سال سے کہہ رہا ہوں یا صنم یا صنم، یہ بت تو کچھ بھی نہیں بولتا، اس کے منہ سے تو آواز تو بہت دور کی بات۔ قرآن میں ہے نا کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے، اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے، تو یہ مجھے کیا دے گا؟ اس کو غصہ آیا اور اس نے تمام اس بت کو توڑ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 90 سال تک، کیا 99 سال تک کفر کرتا رہا، 100ویں سال میں مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اور ایک دن سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن جو ہے نا حج کے لیے گئے، طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا لبیک، تو اسی وقت آواز آئی لا لبیک۔ کیا ہے؟ پریشان ہو گئے سفیان ثوری، تو نے خانہ کعبہ سے جب آواز آئے لا لبیک، تمہارے قبول نہیں ہے لبیک، تو انسان پریشان تو ہوگا نا، ہاں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ ایک بزرگ آگے جا رہا تھا، اس نے سفیان ثوری کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے آیا، کہا ٹینشن نہیں لو، یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ ٹینشن نہیں لو، یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو کہا یہ آپ کو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ کہا یہ میرا 99 حج ہے۔ کون سا حج ہے؟
ہر مرتبہ طواف کرتے وقت میں یہی کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک، تمہارے لبیک ہمیں قبول نہیں ہے۔ قدرت کی بات ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ کے لیے تو آواز آ گئی، آپ ٹینشن میں آ گئے۔ کیا ہے؟ آپ ٹینشن میں آ گئے۔ اس نے کہا ٹینشن نہ لو، یہ صرف مجھے کہہ رہا ہے۔ سفیان ثوری نے کہا جب آپ کو کہہ رہے کہ لا لبیک، لبیک قبول نہیں ہے، تو جاؤ یہاں سے، کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، کیوں آتے ہو؟ اس نے ایک سوال کیا، اس بزرگ نے کہا اے سفیان ایک سوال کرتا ہوں آپ سے۔ کیا؟ کہا اس در کے علاوہ کوئی در ہے؟ بتا دو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ کیا ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی در ہے؟ بتا دو وہاں چلا جاؤں۔ تو سفیان ثوری خاموش ہو گئے۔ کہا جب اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے تو میں جاؤں کدھر؟ میں جاؤں کدھر؟ کس در پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ کس در پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ اسی وقت اللہ نے اس کو کہا لبیک، قبول ہو گئی تمہاری لبیک۔ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، آؤ۔ اور اسی وقت وہ مر گئے۔ کیا ہو گیا؟ اسی وقت وہ مر گئے۔ در حقیقت یہ تھا کہ اس کے لیے لکھا گیا تھا کہ جس دن ہم اس کا حج قبول کریں گے اس دن اس کو موت دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ ہاں، جس دن اس کا حج قبول کریں گے اس دن ہم موت دے دیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا حج ہی قبول نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ آتا تھا تاکہ اس کی زندگی باقی رہے۔ کیا ہے؟ اس کی زندگی باقی رہے، وہ اپنی زندگی جیے۔ تو جس دن اللہ نے اس کو لبیک قبول کر دیا، اس کو اپنے پاس بلا لیا، اور ویسے یہ دعا مانگتے رہو یا اللہ جس دن آپ مجھ سے ایسے راضی ہو جاؤ، ایسے راضی ہو جاؤ کہ بس اس کی ناراضگی کا کوئی سبب نہ ہو، یعنی بہت راضی ہو جاؤ، بس اس دن مجھے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، اسی دن مجھے اٹھا لو۔ کیا کر دو؟ اسی دن اٹھا لو۔ کیا کریں گے دنیا میں؟ جب رضا بہت زیادہ ہو جائے اسی دن ہمیں اٹھا لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد تیری ناراضگی آ جائے، تو اس ناراضگی سے ڈر سے یا اللہ اسی دن ہمیں اٹھا لو۔ موت تو ویسی بھی آنی ہے۔ منافق آدمی موت سے ڈرتا ہے، منافق آدمی موت سے ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا، مومن آدمی نہیں ڈرتا۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تو انصار کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھوڑا اور تیر میرے سینے میں چلے گا، جب تک ہمارے ایک بچے کے سانس میں سانس ہو تو پہلے تیر اس کے سینے میں جائے گا، اس کے بعد آپ تک آئے گا، اور گھوڑا تب تک آپ تک پہنچے گا جب میرے سینے پر پیر رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ یعنی جب گھوڑا میرے سینے پر اپنا پیر رکھے گا اس کے بعد آپ تک پہنچے گا، یعنی اس وقت میرے سے جان نکل چکی ہوگی۔ کیا ہو چکی ہوگی؟ اگر ہمارے اندر جان ہوگی تو آپ تک ہم کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے، نہیں پہنچنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عشق کرتے تھے، وہ عشق کرتے۔ ہرقل نے ایک دن بھیجا اپنے قاصد کو مدینہ، ہرقل نے مدینہ اپنے قاصد کو بھیجا۔ جب ان کا قاصد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد وہ چلے گئے ہرقل کے پاس، کہا ان لوگوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ کیا کہا؟ ان لوگوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی بادشاہت ہے، ہم نے دیکھی آپ کی بادشاہت، روب و دبدبا، ہرقل سب کچھ ہے تیرے پاس، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ لوگ، یہ جو آپ کی عوام ہے اور یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کے مال سے دبے ہوئے۔ کس سے دبے ہوئے؟ آپ کے مال سے دبے ہوئے، یہ آپ لوگوں سے عشق نہیں کرتے، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے۔ کیا کرتے؟ جب وہ تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک کو زمین تک جانے نہیں دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو اس کو زمین تک جانے نہیں دیتے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کا پانی زمین تک جانے نہیں دیتے۔
اس لیے وہ عشق کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ جیت نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ وہ محبت کرتے، عشق کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہی ہوا جب جنگ موتا ہوا تو شکست ہوئی، ان کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا قیس و کسریٰ کے خزانے مدینہ میں آئیں گے، اور سراقہ بن مالک کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو سراقہ بن مالک نے دیکھا تھا، اس لیے کہ مکے والوں نے، ابو جہل نے یہ انعام رکھا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا میں اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ کتنے اونٹ دوں گا؟ 100 اونٹ دوں گا۔ 100 اونٹ کا وعدہ تھا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، تو وہ آپ صلی اللہ دیکھنے کے لیے قریب جانے لگے کہ آئے یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، تاکہ میں جا کے مکے میں بتا دوں۔ جب قریب جانے لگا تو زمین نے گھوڑے کو پیر پکڑ لیے، کیا کر دیے؟ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، کہا مجھے معاف کر دو، کیا کر دو؟ مجھے معاف کر دو۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر مال ہے نا، کیا تھے؟ مال کی محبت تھی اس وقت، پھر دل میں مال کی محبت اٹھی کہ 100 اونٹ ملیں گے۔ پھر جانے لگا، پھر اونٹ نے، زمین نے اس کو دسا دیا۔ پھر کہا اے محمد مجھے معاف کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا، کہا جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب پھر کیا تو پھر سراقہ بن مالک کو حضور نے فرمایا، اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں قیس و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کس کے؟ قیس اور تم تو 100 اونٹ کے پیچھے لگے ہو۔ کس کے پیچھے لگے ہو؟ تم تو 100 اونٹ کے پیچھے لگے ہو کہ میرا پتہ بتا دو کہ تو 100 اونٹ ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ جب تم ہمارے طریقے پہ چلو گے تو قیس و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں قیس و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قیس و کسریٰ اس وقت جیسے امریکہ بادشاہت تھی، ہزاروں کلومیٹر تک تو سونے کے ان کے جو ہے نا قالین ہوتے تھے۔ ہزاروں کلومیٹر تک جب بادشاہ آتا تھا تو سونے کے قالین ہوتے تھے۔ تو قیس و کسریٰ کے کنگن کون لاتا؟ ان سے لڑتا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جب فارس فتح ہوا اور قیس و کسریٰ کے جو ہے نا مال غنیمت آیا، خزانے آئے، 3 دن تک مدینہ میں پڑے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک مدینہ میں پڑے رہے، اور روڈوں پہ پڑے رہے، وہ سونے، وہ چاندی، وہ زیورات، وہ ہیرے، وہ سب کچھ۔ صحابہ مدینہ میں حضور مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ کسی نے ایک چیز بھی یوں نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ کس کی محبت تھی؟ اللہ اور رسول کی محبت تھی۔ اللہ اور رسول کی 3 دن تک سارے صحابہ، حالانکہ غریب بھی تھے صحابہ، بہت سارے غریب صحابہ بھی موجود تھے، لیکن کسی نے ایک سونا تو چھوڑو، ادھر کی مٹی بھی نہیں اٹھائی۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خزانے کھول دو۔ کیا کر دو؟ خزانے کھول دو۔ حضرت سراقہ بن مالک اس سے پہلے بیمار بھی ہو گئے تھے 2-3 مرتبہ، بہت سخت بیمار ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا بہت سخت بیمار ہو گئے، ابھی آپ کے بچنے کے امکانات نہیں ہے۔ اس نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں قیس و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک یہ کنگن میں نے نہیں پہنے اس وقت تک موت میرے قریب نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ وہ عشق رکھتے تھے محبت کے، کہ میرے نبی سے جو بات نکلی وہ اللہ پوری کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کو اللہ کہا یہ موت میرے قریب بھی نہیں آ سکتی، یہ کیسے میرے قریب آئے گی؟ جب تک میرے نبی کا فرمان پورا نہ ہو یہ موت میرے قریب آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور جب خزانے آئے سامنے رکھے
کہا کھول دو، کھلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ کھولنے کے بعد کہا سراقہ کو لاؤ۔ کس کو لاؤ؟ سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ بلایا سراقہ بن مالک کو، قیس و کسرا کے کنگن نکالے گئے، اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کیا کر دیے؟ اس کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ جب انہوں نے پہنا تو رونے لگے، حضرت رونے لگے۔ رونے کے بعد کہا یہ میرے نبی نے کب فرمایا تھا؟ 8 سال 9 سال کتنے سال گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور 12 سال رہا، اس 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور رہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مکہ ہجرت کے وقت، کیا ہے؟ پہلے ہجرت کے وقت یہ ہوا، اور آج اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ مال بھی اللہ نے دے دیا، دولت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، اس لیے کہ وہ کس سے محبت رکھنے لگے؟ اللہ سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ مال کو صرف جیب میں رکھا، کس میں رکھا؟ دل میں نہیں رکھا۔ مال کو جیب میں رکھا، دل میں نہیں رکھا۔ جب آپ مال کو دل میں جگہ دو گے تو پھر، کیونکہ دل میں بیک وقت 2 محبتیں نہیں رہ سکتی، بیک وقت 2 محبتیں نہیں رہ سکتی، یا تو اللہ کی اور اس کی رسول کی محبت رہے گی، اور یا تو مال کی محبت رہے گی، یا تو مال کی محبت۔ جب مال کی محبت ہوگی تو اللہ اور رسول کی محبت نہیں آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی اللہ اور رسول کی تو مال کی محبت نکل جائے گی، مال کی محبت نکل جائے گی۔ انسان اپنی زندگی کو اس مال کے لیے صرف کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو اس مال کے لیے صبح سے شام تک صرف کرتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، لیکن حرام نہیں۔ اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس وقت کیا کرو؟ ذکر کرتے رہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلیمتان حبیبتان، کلیمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہے، زبان پر بالکل ہلکے ہیں، زبان پر بالکل ہلکے، لیکن میزان، قیامت کے دن جو میزان لگے گا اس میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ یہ ہے تو بہت ہلکے، بہت، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، میزان میں۔ اور اسی طرح سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کے لیے تصوف کے طریقے نکل آئے۔ کیا نکل آئے؟ تصوف کے طریقے نکل آئے۔ اسباق سہروردیہ، کیا ہے؟ اسباق سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، شاذلیہ، نقشبندیہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقے ثابت ہے یا نہیں، کیا ہے؟ یہ طریقے ثابت ہے یا نہیں؟ بھائی اصول ثابت ہوتے ہیں، کہ ہر چیز کے اصول ثابت ہوتے ہیں، اور طریقے تجربات ہوتے ہیں۔ جیسے علم ثابت ہے، علم ثابت ہے، لیکن آج کل یہ مدرسوں کا جو رواج ہے، سسٹم ہے، یہ ثابت نہیں، لیکن اس کے اصول ثابت ہے۔ اسی طرح تصوف میں ذکر ثابت ہے، ذکر ثابت ہے۔ قرآن میں ہر جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم۔ ہر جگہ میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ کے کلام میں، لیکن اس کے طریقے جو بزرگوں کے پر کھلے ہیں، یہ ان کے تجربات ہیں کہ آپ اصل اصول تک پہنچو گے ان طریقوں سے، ان
طریقوں سے. اگر یہ 8 سال علم کا کورس نہ ہو تو آج کوئی عالم ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا, کوئی عالم نظر بھی نہیں آئے گا, بہت مشکل ہے. لیکن یہ 8 سالہ کورس اس لیے ہے کہ بندے کو علم کی شدھ بت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ عالم بن جاتا ہے. اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. 10 سال علماء کے ساتھ رہتا ہے. کتنے؟ 10 سال اپنے استادوں کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ تم عالم ہو. کیا ہے؟ آپ عالم ہو. اسی طرح تصوف کے طریقے جو چشتیہ سہروردیہ سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو ہے نا یہ نکالے تھے, ان کے اوپر اللہ نے یہ کھولا تھا. جس طرح فقہ پہلے سے موجود تھی, فقہ پہلے سے موجود تھی, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر انہوں نے اصول لکھے. کیا لکھے؟ اصول لکھے کہ اس فقہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ اصول ہے. کیا ہے؟ اس اصولوں کو اکٹھا کر دیا. اسی طرح تصوف پہلے بھی موجود تھی, تصوف پہلے سے موجود تھا, لوگ کرتے تھے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو امام آئے, کیا ہے؟ امام آئے, ان لوگوں نے اس کو اصولوں کو اکٹھا کر دیا. انہوں نے ان اصولوں کو اکٹھا کر دیا کہ چشتیہ کے اسباق 31 اسباق ہے, اس کو اس طریقے سے کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور اس ذکر کی نورانیت آپ کو مل جائے گی. کیا مل جائے گی؟ اس ذکر کی نورانیت مل جائے گی. اور جب ذکر کی نورانیت مل جائے گی تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر سے مراد اہل علم. کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ جانتے نہیں, اگر آپ لوگ جانتے نہیں تو آپ کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد اہل علم. یعنی تم اس ذکر کو ایسے طریقوں پہ جو یہ طریقے ایجاد کی ہے اس پہ کرو گے تو اس ذکر سے اللہ آپ کو علم دے دے گا. کیا دے دے گا؟ اللہ آپ کو علم دے دے گا, اور اللہ علم لدنی مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ تو جب آپ کو علم مل جائے گا, نور مل جائے گا, اس ذکر کا نور مل جائے گا تو علم ملے گا. اس کے بعد آپ کے اوپر خود راستے کھلیں گے. کیا کھلیں گے؟ جائز اور ناجائز خود معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. کس یہ طریقے کیوں نکالے؟ اسی طرح 8 سالہ کورس جو لوگ کرتے ہیں فنون حاصل کرنے کے بعد. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہو. کیا ہو؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہو. اس نے کہا کہ میں علم کو جانتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ کیسے ہے, یہ اس طرح ہے, لیکن اس علم کی مٹاس مجھے معلوم نہیں, اس علم کی مٹاس مجھے معلوم نہیں. جیسے میں عارف تو ہوں, کیا ہے؟ میں عارف تو ہوں, لیکن اس علم کا عشق میں ان سے لینے آیا ہوں. کس کے لیے آیا ہوں؟ میں عارف ہوں, میں جانتا ہوں, نحو صرف کو جانتا ہوں, ہر چیز کو جانتا ہوں, قرآن کے ترجمے کو جانتا ہوں, حدیث کے ترجمے کے جانتا ہوں, اس کے مطلب کو جانتا ہوں, ہر چیز کو جانتا ہوں, لیکن جو اس علم کا عشق ہے وہ میرے پاس, اس علم کا عشق میرے پاس, اس علم کے عشق کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوں تاکہ اس علم کا عشق مجھے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا عشق میرے دل میں آئے. کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے مرید بننے کے لیے. بہت بڑے عالم تھے, علم کا سمندر تھا امام راضی. کیا تھے؟ اور اللہ کے وجود پر 100 دلائل تھے. کتنے؟ اور 2 دلائل میں بندے کو ڈیر کر دیتے تھے, 2 سے 3 دلائل میں بندے کو ڈیر کر دیتے تھے. ان کے سامنے ان کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کر سکتے. جب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر توجہ ڈالی تو انہیں محسوس ہوا کہ میرے دل سے علم نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے؟ انہیں محسوس ہوا کہ میرے دل سے یہ سارا علم نکل رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ امام راضی نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ علم نکال رہے ہیں ہم آپ کا. کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں چاہیے آپ کے.
کیا کہا؟ نہیں چاہیے. چلے گئے, بھاگ گئے. کیا ہو گیا؟ چھوڑ کے چلے گئے. کہا نہیں چاہیے, مجھے میرا علم واپس دے دو. کیا کر دو؟ مجھے میرا علم واپس دے دو. در حقیقت وہ علم جو نکال رہے تھے وہ اس کو صاف کر کے اس کے اندر عشق ڈال کے واپس رکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لیکن ان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, چلے گئے. جب موت کا وقت قریب آیا امام راضی کا, شیطان آیا عالم بن کر. کیا بن کر؟ ہاں, کیونکہ عالم تو سب سے بڑا تھا نا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا. کس کو؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. کہا اے راضی میں اللہ کو نہیں مانتا. کیا ہے؟ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. جیسے آج کل سائنس نے ہر چیز ایجاد کر دی نا, کیونکہ سائنس ہے, اس نے بھی سائنسی باتیں کی اس کے ساتھ. کیا کی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی صبح کیسے ہوتی ہے, قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ بناتا ہے. اگر آپ سائنس کے پاس جاؤ گے تو سائنس آپ کو کچھ اور ٹیکنالوجی دے گا کہ زمین گھومتی ہے. کیا کرتی ہے؟ سورج گھومتا ہے تو چاند جو ہے نا دن ہوتا ہے, زمین گھومتی ہے تو رات ہوتی ہے. وہ آپ کو کیا دے گا؟ تھیوری دے گا, ہر چیز کی تھیوری. تو شیطان کے پاس تو ہر چیز کی تھیوری تھی نا. ہاں, تھیوری تو اس کے پاس ہر چیز کی تھی نا. جب وہ دلیل دیتا تھا وہ تھیوری دے کے توڑ دیتا تھا. کیا کر دیتا تھا؟ جب وہ دلیل دیتا تھا امام راضی, وہ تھیوری دے کے توڑ دیتا تھا. وہ تھیوری دے کے توڑ دیتا تھا. جب 99 دلیلیں دی, نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کشف کیا اور وہ دیکھ رہے تھے اس کو. کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کو دیکھ رہے تھے. ایک دن کا مرید تھا. کتنا؟ ایک دن کے لیے آیا بیعت کرنے کے لیے, پھر چلا گیا. لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو بچا دی. نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے, وضو کر رہے تھے, ہاتھ میں لوٹا. جب 99 دلیلیں پہنچی تو پسینے چھوٹے. کیا ہو گئے؟ پسینے چھوٹے. کیونکہ 3-4 دلیل پہ کیا ہو گئے, بندہ ڈیر ہو جاتا ہے. اور شیطان نے سب کی تھیوریاں دے دی اس کو, سب کی سائنسی ایجادات ساری کروا دی, ساری تھیوریاں دے دی. اگر دیکھیں ہم بولتے ہیں نا آسمان پہ بادل ہے, پانی اللہ برساتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سائنس کہتے ہیں کہ بھائی جب سمندر پر گرمی پڑتی ہے اس سے بادل اٹھتے ہیں, پھر اس سے جو ہے نا پانی وہ اٹھا کے لے جا کے جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ پانی برساتا. صحیح بول رہے ہیں؟ کیا ہے؟ اس نے ساری تھیوری اس کو دینے شروع کر دی. جب اس کو پسینے چھوٹے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور اس نے لوٹا زمین پہ مارا. کہا اے راضی تو اس خبیث کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں. کیا ہے؟ میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے. بعض جگہوں میں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا. ہاں, بعض جگہوں میں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اس نے کہا, امام راضی تک اللہ نے یہ آواز پہنچائی. اس نے کہا میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں. جاؤ اپنا کام کرو, جاؤ اپنا کام کر. شیطان ابلیس, شیطان ابلیس, اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے. اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا امام راضی کو, اس لیے کہ انہوں نے عشق والا علم نہیں لیا. انہوں نے کتابوں کا علم تو لے لیا, لیکن کتابوں سے آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شیطان ہے. کیا ہے؟ وہ تو سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی عالم ہے. کیا ہے؟ وہ تو انسان کی شکل میں آیا تھا. کس کی شکل میں آیا تھا؟ وہ تو انسان کی شکل میں آتا, اس لیے وہ پہچان نہیں سکا. وہ اس کو عالم سمجھ بیٹھا اور وہ اس کو دلائل دیتا رہا, وہ اس کو جوابات دیتا رہا. اگر اس کو اس وقت پتہ چلتا کہ یہ شیطان ہے, اس کو فوراً بول دیتا جا بھائی میں آپ کو بغیر اللہ کو بغیر. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا. اور اللہ نے نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم اس شیطان کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ شیطان ہے. کیا ہے؟ کہ میں اللہ کو بغیر دلیلوں کے مانتا ہوں. کس کے مانتا ہوں؟ مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا اوہو یہ تو خبیث ابلیس ہے. کیا ہے؟ پھر اس کے دماغ میں کیا ہے, جب آواز ٹکرائی, شیخ کی آواز ٹکرائی آئی, تو اس نے کہا اوہو یہ تو ابلیس ہے. اس نے کہا چل خبیث ابلیس شیطان, میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اسی لیے جب وسوسے آئے نا تو زیادہ اس کے جوابات نہیں دیا کرو. کیا ہے؟ جب وسوسے آئے, شیطان وسوسے ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ بہت زیادہ ڈالتے ہیں. ہاں, اس کو جواب نہیں دو. جب جواب پہلے بولو ہم بغیر دلیل کے مانتے, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. کیا ہے؟ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا آ گیا میرے کو جو ہے نا سمجھانے والا, تو آیا مجھے بڑا
پہلے اپنے آپ کو تو سمجھا دے، کیا کر دے. لیکن ہمارے ایک وسوسہ ڈالتے ہیں شاگرد کو، پھر اچھا حضرت وسوسے بہت آ رہے. کیا رہے؟ وسوسے بہت آ رہے. او بھائی وسوسہ تو خود قرآن نے پہ کہہ دیا نا، من الجنۃ والناس. بس قرآن نے آپ کو کہہ دے کہ وسوسے ڈالتے جنات میں سے ہوتے یا انسانوں میں سے ہوتے، جنات میں سے ہوتے یا انسانوں میں سے ہوتے. بس شیاطین ہے، جو وسوسہ آئے تو بس اس کو ادھر ادھر کرو، بولو جاؤ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت، جاؤ. بس آپ نے دیکھ لیا، کیا کر دیا؟ آئے، دیکھا، شیخ کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، سلسلہ دیکھا، ہاں، اور شریعت پر سب چیزیں پرکھی کہ شریعت کے موافق ہے. باقی انسان گناہگار ہر کوئی ہے، کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی رہتی ہے نا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، کمزور تو ہم ویسی بھی ہے. تو وسوسے ڈالتا ہے شیخ کے بارے میں، سلسلے کے بارے میں. کیا کرتا ہے؟ یہ تمہارا خیر خواہ بننا چاہتا ہے. کیا بننا چاہتا ہے؟ اور آپ بھی اس کو اپنا خیر خواہ بنا لیتے ہو. آپ بھی، ہم لوگ بھی اپنا خیر خواہ بنا دیتے ہیں. او بھائی اس کو زیادہ خیر خواہ نہیں بناؤ. کیا کرو؟ بولو آپ اپنا کام کرو. کیا کرو؟ آپ اپنا کام کرو. بابا نکلو، جاؤ یہاں سے سیدھے سیدھے. جہاں سے آئے ہو وہیں سے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں سے جاؤ. ہمیں تو اللہ کا ذکر دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اللہ کا ذکر دیا، اور ہم اللہ کا ذکر کر رہے. پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تم نے یہ جو ذکر کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں، دوبارہ پھر کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ یا آپ نے جو یہ ذکر کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر آتے ہیں حضرت جو میں نے ذکر کیا صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ ابے تو نے اللہ کے لیے کیا، میرے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ تو نے حضرت کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا؟ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ قبول کرتا ہے. کیا ہے؟ قبول کرنے والا اللہ ہے نا. وہ سب کے ٹوٹے پوٹے قبول کرتا ہے. حق تو ہم ویسی بھی اس کی عبادت کی ادا نہیں کر سکتے. ہاں، حق تو ہم اس کی عبادت کی ویسی بھی ادا نہیں کر سکتے. کر سکتے کبھی بھی؟ صحابہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. حق تو ہم ویسی بھی اس کی عبادت کا نہیں کر سکتے. بس یہ ٹوٹا پوٹا بھی قبول ہے. کیا ہے؟ یہ ٹوٹا پوٹا بھی قبول ہے. چاہے ہم وسوسوں کی طرف مت جاؤ، وساوس کی طرف مت جاؤ. یہ وسوسے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. جب آئے اس کو واپس بھی کر دیا کرو. بولو جدھر سے آئے ادھر سے واپس چلے جایا کرو. اور اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بہت زیادہ وسوسے آئیں گے نا اور بہت زیادہ وسوسوں میں پڑ جاؤ گے تو یہ تمہیں نفسیاتی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تمہیں نفسیاتی کر دے گا. پھر نفسیاتی بن جاؤ گے. پھر جس کے پاس جاؤ گے بولیں گے یار چھوڑیے تو نفسیاتی آدمی ہے. یہ تو نفسیاتی آدمی ہے، نکلو اس سے. تو اللہ کے ذکر کو بس اللہ کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ فقط اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق. اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق. بس ان چیزوں کے لیے نہیں کرو کہ ہمیں جنات مل جائیں گے، یہ مل جائیں گے، فلاں مل جائیں گے. جب خدا میں وہ کہتے ہیں نا رحمان بابا، وہ خدے در سر ملنی رحمانہ کا لخکری در سر یک تنہائے. جب اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو لشکر کے لشکر ہوں گے نا، کچھ بھی نہیں. آپ اکیلے ہو. کیا ہو؟ آپ اکیلے ہو. لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا پر فتح کر لو گے، ساری دنیا پر فتح کر لو گے. تو اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈال لو، اور جو بھی ذکر شروع کرو صرف اللہ کے لیے شروع کرو اور اللہ ہی کے لیے ختم کرو. اللہ ہی کے لیے ختم کرو. باقی یہ چیزیں ہیں یہ مل جاتی ہے، پھر اس سے مخلوق کی خدمت کرتے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو. کیا کرو؟ مخلوق کی خدمت بھی اللہ کے لیے کرو. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جب تم مہربانی کرو گے اہل زمین پر، لوگوں پر مہربانی کرو گے تو اللہ آپ پر مہربان ہوگا. عرش کہاں سے مہربان ہوگا؟ عرش سے مہربان ہوگا. جب آپ لوگوں کو سب کچھ دو گے اور ان کی خدمت کرو گے اور سخاوت کرو گے تو اللہ آپ کو بھی مال اور رزق میں فراوانی دے دے گا. کیا کر دے گا؟
مال اور رزق میں فراوانی کر دے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے اعراض کرتے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، تو میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا کر دوں گا؟ اس کی معیشت تنگ کر دیتے، اس کے لیے ہم معیشت۔ تو اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو۔ اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو اللہ کے لیے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا ہے؟ ویسی بھی خراب ہوتی رہتی ہے، ویسی بھی خراب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے خراب ہوگی تو کیا ہوا؟ اللہ کے ذکر سے خراب ہو گئی تو کیا ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور عشق رکھو۔ تو جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور عشق رکھو گے تو اللہ آپ کو خود پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو اپنے شیخ کے ساتھ۔ کس کے لیے محبت رکھو؟ اللہ کے لیے۔ کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کرو اور اپنے شیخ کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو۔ اور اس کے جب آپ اللہ کے لیے محبت کرو گے اور اللہ کا کام سمجھ کے اس سلسلے کو چلاتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ایک دن چمکا دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ایک ستارہ بنا دے گا۔ اور اگر آپ اپنے اخلاص نہیں بلکہ اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنی جاہ و جلال کے لیے کرو گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ ڈوب جاؤ گے۔ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو سنگ مرمر پہ چلو گے نا، اپنے آپ کو سنگ مرمر بناؤ گے اور اس پہ چلنے کے لیے کوشش کرو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو اللہ کے لیے ہر کام جو بھی شروع کرو وہ اللہ ہی کے لیے شروع کرو، اور جس جگہ کام کو ختم کرو وہ اللہ ہی کے لیے ختم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔